बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। 25 मई को तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए पेशावर से काफिले की क़यादत संभाली। मुल्क भर से 25 लाख अफराद को इस्लामाबाद लाने का दावा भी किया, लेकिन ये लॉन्ग मार्च वो उम्मीदें पूरी नहीं कर सका जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की थी। हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के दौरान और उससे कबल ही मुल्क भर में गिरफ्तारियां शुरू कर दी। दीवारें फलांग कर पुलिस लोगों के घरों में शामिल हुई, लोगों को हरेस किया गया। उन्होंने वापसी का इरादा किया और 6 रोज की डेडलाइन दी। लेट्स वॉच इमरान खान। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को देना चाहता हूँ, आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी किसी खान लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दे सके। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान हैं बनी गाला वापस चला गया तो सुन लो, इतने आंसू लोगों की आंखों में आंसू गैस से नहीं आए जितने इमरान खान के धोखे की वजह से आए। में केस पर दाना सलाउल्लाह ने कहा है कि इमरान जत्थों के साथ वफाक पर हमला था। उनका कहना है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कमेटी से इस्तदा की गई है, जो कि बगावत का मुकदमा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह ने अटक पुल पर केपी और जीबी पुलिस की रुकावटें हटाने के शवाहिद पेश किए हैं और उनका कहना है कि पुलिस अफसरान और असलहा इमरान खान के साथ था, जिसके उनके पास शवाहिद हैं। ये बेस बनाई है उन्होंने। आप वहीं पर मौजूद थे, क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए, वहाँ पे जिस तरीके से पुलिस ने तशद्दुद किया था, शेलिंग की हुई थी, रबड़ पैलेट्स इस्तेमाल किए हुए थे, रास्ता भी रोका हुआ था। मैं रास्ता क्यों रोका हुआ था? जब हम कह रहे हैं कि हम पुरअमन तरीके से आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि क्यों रास्ता रोका हुआ था। सुबह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका था कि पुरअमन एहतजाज को नहीं रोका जाए, तो क्यों उन्हें इस तरीके से जुल्म भी किया है, तशद्दुद भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम इतनी थी कि पुलिस वैसे ही भाग गई, और दो उन्हें शेलिंग की, सोशल मीडिया पे हर चीज़ मौजूद है। तो राना सनाउल्लाह जितना भी कोशिश करे इसको एक बेसलेस बनाने के लिए कि जी ये इस्तेमाल हुआ, वो इस्तेमाल हुआ, वो वीडियोस सबके सामने है। सो जो रुकावटें थी उसका मतलब कंटेनर्स थे, वहाँ पे शीशा बिछाया गया था उसी जगह पर? रोड पे भी कांच मतलब है कि तोड़ के वो टार के साथ बिछाया गया था। उस कंटेनर्स के अंदर सैंड डाला गया था, रेत डाली हुई थी कि वो और भारी हो जाएं। ऊपर पुल आता है, पुल के उससे ऊपर से वो शेलिंग कर रहे थे वहाँ से, तो आप करीब भी नहीं जा सके हटाने के लिए। अगर आप पुरअमन तरीके से मशीनरी भी इस्तेमाल करें हटाने के लिए, आप नहीं कर सकते थे क्योंकि वो आप पे शेल फेंक रहे थे। तो फिर कैसे किया? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फोर्स काफ़ी थी, लोग काफ़ी थे, अपने मतलब आवाम काफ़ी थी, चाहे केपी के हों, जीबी के हों, और ख़ास तौर पे मैं अटक के लोगों को सल्यूट करता हूँ जिस तरीके से उनने मुकाबला किया। उनने पे शेल फेंके और हम उनको और पीछे पीछे धकेलते गए। जब उन्हें देखा कि आवाम बहुत ज़्यादा है, ये तो सारे पुल पे चढ़ आए हैं, क्योंकि पुल पे आपको पहाड़ से फिर ऊपर होके आना पड़ता है। तो जब हम वहाँ चढ़ाए तो उन्हें देखा था कि आवाम बहुत ज़्यादा है, वो चले गए। और पुलिस का भी जो भी उन्होंने किया है, मतलब है कि ज़ाहिर बहुत बात है कि जुल्म किया है, लेकिन कई नहीं करना चाह रहे थे। मैं उसी जब पुल से हम रिहा हुए हैं, कंटेनर्स हट गए हैं, तो जो पहला सर्विस स्टेशन था मैं वहाँ रुका हूँ अपना मुँह धोने और ये वो करने के लिए, और गाड़ियों में पेट्रोल डालना था। तो वहाँ सारी एक प्लाटून थी पुलिस की, और वो सारों मेरे पास आए, सलाम किया, कहीं ने सेल्फियाँ ली, कहीं ने मुबारकबाद दी। तो याद रखें कि पुलिस भी डिवाइडेड है इस तरीके से। पुलिस भी डिवाइडेड है, और कौन कौन डिवाइडेड है?
میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اس وقت زیادہ تر لوگ ہر سوسائٹی سے، چاہے ایلیٹ سوسائٹی ہو، پروفیشنل سوسائٹی ہو، سروسز کی سوسائٹی ہو، فورسز کی سوسائٹی ہو، آئی تھنک زیادہ وہ خان صاحب کے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے نا. مطلب خان صاحب نے کتنے انٹرنیشنل انٹرویوز دے. چلیں یہاں ہم کہتے ہیں کہ لوکل میں لابیز ہوتی ہیں، پریشر آیا ہوا ہوتا ہے وغیرہ، لیکن جو باہر کے جو انٹرویوز ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ان کے لیے کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ یا کسی ملک نے پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کی ہو، کیونکہ انہوں نے اور کئی ملکوں میں ایسے ہی دیکھا ہوا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ طبقے کے ہر سیکٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ میجورٹی خان صاحب کے ساتھ ہیں. سو یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات کی پولیس کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک ڈیوائڈ نظر آیا کہ پولیس کو، اور ہم نے دیکھی بھی شیلنگ بھی بہت زیادہ کی، وہیں پہ ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی مدد بھی کر رہے تھے، کچھ شیلنگ کر رہے تھے. سو کیا پی ٹی آئی کا جو آپ نے سٹانس دیا ہے یہی ہونا چاہیے کہ پولیس ایز اے ادارہ آپ کو سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ نہیں، شکایت تو ان سے ہے جو آئے ہوئے ہیں صرف یہ کارروائی کرنے کے لیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر پولیس والا برا ہے یا ہر پولیس والا ہمارا دشمن ہے، ہرگز نہیں. کئی اس میں بہت اچھے ہیں، کئیوں کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی ایک لحاظ سے کر رہے ہیں. لیکن جو پولیس والا ایک پاکستانی ہوتے ہوئے گھروں کے اندر گھس کے، جب مرد گھر پہ نہ بھی ہوں، عورتوں کو ہراس، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، ان کے اوپر ظلم کرنا، مطلب ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں اس میں کون سی کس قسم کی رکاوٹ ہے؟ اس کو کنڈیم کیا، ہم نے تو بار بار کنڈیم کیا، بالکل کنڈیم کیا. لیکن جب ایک پولیس والے پہ بھی فائرنگ ہوئی، اس کے بھی بیوی بچے تھے، ریٹیلیشن میں ہوئی، نہ جس بھی وجہ سے ہوئی، مگر اس کو کنڈیم کرتے ہیں. دیکھیں اس میں چاہے پی ٹی آئی کی طرف سے جان جو گئی ہیں اور جو پولیس کی طرف سے گئی ہیں، وہ ہم اکراس دا بورڈ بلینکٹ کنڈیم کرتے ہیں. لیکن روٹ کاز کیا ہے اس کا؟ آپ ظلم نہیں، جہاں آپ نے ظلم نہیں کیا وہاں جان نہیں گئی. ٹھیک، بچہ پل سے کے پی میں کنٹینر سے لٹکا ہوا تھا، پولیس والے نے آ کے اس کے ہاتھوں پہ ڈنڈا مارا ہے کہ وہ پل سے گرے. ٹھیک، تو مطلب اس کے کون ذمہ دار ہے؟ جہاں پولیس اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی، انہیں دیکھا تھا کہ اب بالکل آمنے سامنے ہو گیا، اس کے بعد صرف گولیاں ہی چل سکتی ہیں، وہاں جہاں پولیس نے ریٹریٹ کر دیا ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہیں اوائڈ کر دیا تھا کہ یا تو وہ ٹیئر گیس سے، ربر بلٹ سے چلتے سیدھا گولیوں پہ. تو اگر وہ نہیں کیا اور وہ ریٹریٹ کر کے واپس چلے گئے تو وہ نے ایک اچھا کام کیا ہے، کیونکہ انہیں ایک اپنی ڈیوٹی ایک حد تک لے کے گئے ہوں، اس سے مور لوئل دین دی کنگ نہیں بنے. لیکن اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کی 3.5 سال حکومت رہی، پولیس ریفارم آپ کا مین ایجنڈا تھا، بار بار خان صاحب کہتے تھے کہ خیبر پختونخوا جیسی پولیس میں بناؤں گا. بہت سے لوگوں نے، جو اینالسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی پولیس یہ نہیں کر سکتی تھی جو ظلم ہم نے دیکھا کہ پنجاب پولیس نے کیا، خاص طور پہ عورتوں بچوں پہ کبھی نہ کرتی. تو یہ بات ٹھیک ہے، تو پنجاب پولیس کو کس نے روکا تھا آپ کو ریفارم کرنے سے؟ میں تو دیکھیں، پنجاب پولیس اگر ہم نہیں ریفارم کر سکے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، بٹ ڈز دیٹ مین کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ریفارم نہیں کر سکے، ڈز دیٹ مین کہ ہمارے ساتھ اب یہ ظلم ہو؟ فیلئر تو ایک طرف ہے، چلیں مان لی آپ کی بات، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فیلئر یہ ہو کہ ہماری عورتوں کو ایسے مارے، ہمارے بچوں کو ایسے مارے، لوگوں پہ، اپنے پاکستانیوں پہ ایسے کریں؟ بات میں آپ سے تو آفس ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں ریفارم کر سکے، ٹھیک ہے، اوکے. سو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو ہم اس تک وہاں تک نہیں آ سکے، ٹھیک ہے. اس پوری ایکسرسائز سے یہ تو پتہ چل گیا پنجاب ریفارم، پولیس ریفارم زیرو، ہم شوز میں بار بار یہ بات کہتے تھے. سیکنڈلی اٹک کا، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اٹک میں مطلب ہے کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے، آئی تھنک ڈی پی او کچھ 2 دفعہ چینج ہوئے. پہلے ریلی ہمارے جلسے سے پہلے، اور اب کیونکہ اٹک پل ہم نے کراس کر دیا تھا یہ برہان، تو وہاں سے وہ اب پھر سے اس کو ٹرانسفر اپنے ایک ایسے شاید بندے کو لیا، میں جانتا نہیں ہوں تو میں الزام نہیں لگاتا، لیکن موسٹ لائکلی اس لیے کہ اور کوئی سخت آ جائے جو ان پہ اور کچھ کر سکے، ان کا کوئی پیٹ ہوگا، فار لانگ مارچ 2، وہی میں کہہ رہا ہوں، فار لانگ مارچ 2 وغیرہ. تو میں خالی کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب ایک، ورنہ آپ کو 2 DPOs ایک ہفتے میں 2 ہفتے میں کیوں
چینج کرنے ہو لیکن آپ نے جتنے آئی جی تبدیل کیے ہیں پنجاب میں تو آپ کو تو اس کے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے آئی جی ہم نے جب آئی جی چینج کیے تھے یہ کوئی ذاتی مفاد یا کوئی لانگ مارچ یا کوئی دھرنے کی وجہ سے نہیں. ہم نے اگر آئی جی چینج کیے تھے ہم نے یہی سوچ کے کیے تھے کہ شاید جو آپ ریفارمز کی بات کر رہی ہیں پنجاب کی وہ اس آئی جی کرنا تو آئی جی نے اس آئی جی سے شاید نہیں ہو رہے ہوں. رائٹ. وقت ہوا ایک بریک کا. بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سو زوفی بخاری صاحب یہ بات ہم نے یہ ایگری کر لیا کہ پنجاب پولیس میں ریفارم نہیں ہو سکی. دوسرا ہم نے دیکھا پنجاب سے ہی لوگ نہیں نکلے. آپ کی میں اس میٹنگ میں تھی جہاں پہ جرنلسٹ پرائم منسٹر کو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. بہت سے لوگوں کی بہت بارے میں اچھی بات نہیں ہو رہی تھی. میں ان کے نام نہیں لیتی. اور یہ ایویلیویشن ہو رہی تھی کہ کون صحیح پرفارم کر سکا یا نہیں, جس پہ خان صاحب نے پھر یہ کہا کہ جب ورلڈ کپ ہوتا ہے تو کچھ پلیئرز بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں, کچھ پرفارم نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ کی پورے پنجاب میں لیڈرشپ کیوں نہیں پرفارم کر سکی سوائے چند دیکھ کے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد, ہیٹس آف ٹو ہر. حماد اظہر صاحب کو لے لیں, کوئی ایک دو, باقی کدھر تھے لوگ سارے؟ دیکھیں ہر میچ الگ ہوتا ہے. مطلب ہے کہ ایک لانگ مارچ آپ کہہ سکتے ہیں ایک T20 ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹیسٹ میچ پلیئر T20 بھی کھیل سکے. اگر میں اس میں مثال دوں, پنجاب کا جو مین چیز تھی, دیکھیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس قسم کا کریک ڈاؤن پنجاب میں ہوا ہے, خاص طور پہ لاہور میں اور پورا اکراس پنجاب. جس لیول کا کریک ڈاؤن تھا شاید ہم اس لیول آف کریک ڈاؤن کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے. آپ بھی تو کریک ڈاؤن سے نکل کر آ رہے ہیں. نہیں, ہم جب اٹک پل کو آپ کراس کر دیں, ہم سب کو پتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت تھی, وہ کراس ہو گیا تو باقی بیریئرز کیوں نہیں کراس ہو سکتے تھے؟ دیکھیں کیونکہ لاہور اور جگہوں پنجاب میں اس قسم کا کریک ڈاؤن, اٹک پل میں تو ایک ون آن ون جنگ تھی نا. مطلب ہے کہ ایک طرف یہاں کنٹینر, آپ جنگ کا ماحول ہی سمجھ لینا, اور کیا تھا. یہی تو پھر آپ لوگوں پر اعتراض ہوتا ہے بار بار کہ آپ جنگ کی ٹرمینالوجی یوز کریں. دیکھیں بات یہ, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اٹک پہ بھی جتنا بھی انہوں نے کیا تھا پولیس نے, پھر بھی میں سمجھتا ہوں, چاہے میرے اپنے پارٹی ممبرز بھی ہوں, میں پولیس سے اگری کرتا ہوں کہ وہ ہٹ گئے تھے پیچھے جب انہیں دیکھا تھا کہ حالات اور ایسکیلیٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ ان کی ایک اچھی چیز تھی. لیکن جب میں جنگ کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی اسلحہ لے کے گولیاں مار رہے ہیں یا انہیں گولیاں ماری ہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ ایک مقابلہ تھا. ہم کنٹینر گرانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ کنٹینرز وہیں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو جو وہ ایک ون آن ون فیس ٹو فیس مقابلہ تھا. لیکن جب ایک رات, 2 رات, 3 رات پہلے آپ پہ لاہور میں خاص طور پہ اور باقی پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع ہو جائے تو وہ بڑا الگ ماحول ہوتا ہے. جب جس بےرحمی سے ان نے کریک ڈاؤن کیا ہے پنجاب میں, سیدھی سی بات ہے, شاید ہم نہیں سمجھے تھے کہ اس حد تک جائیں گے. پارٹی میں نہیں ڈسکس ہوا یہ. ہم نے سنا کہ زرتاج گل صاحبہ نے میٹنگ میں آ کے کہا کہ عثمان بزدار صاحب کو میں مورد الزام ٹھہراتی ہوں, اگر انہوں نے اپنی روڈ سٹرانگ بنائی ہوتی تو پنجاب میں ہمیں سپورٹ حاصل ہوتی. یہ باتیں نہیں ہوئی. دیکھیں جو کور کمیٹی کی بات ہے وہ کور کمیٹی کی میں ہی رہنی چاہیے. مناسب نہیں ہے ایز اے کور کمیٹی ممبر کہ میں وہ ٹی وی پہ کروں. اس کو ہم ریورٹ کر دیتے ہیں. ایک ری تھنک ہوا کہ پنجاب میں ووٹ ٹھیک ہے, کریک ڈاؤن واز دیئر, وہ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن ایک ری تھنک ہوا کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ اس سے بہتر پرفارم کر سکتی تھی. یہ تو بات دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی تھرو آؤٹ پاکستان, پورے پاکستان میں, اس کی ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. صرف پنجاب کو سنگل آؤٹ کرنے کی میں نہیں سمجھتا ضرورت ہے. پنجاب میں سب سے سخت کریک ڈاؤن ہوا تھا, اس کی پریپریشن اگلی دفعہ ہمیں بہتر کرنی چاہیے. ہمیں زیادہ, جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں زیادہ شاید آن گراؤنڈ لیڈرشپ کی اور پلاننگ کی ضرورت تھی, لیکن ہم میں بھی ہم سرپرائز ایلیمنٹ تھا کہ ہم واقعی نہیں سمجھ رہے تھے. میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کہہ سکتا ہوں زیادہ اگریسو اس چیز میں ہوں, ٹھیک ہے. میں نے پہلے دن سے بولا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ریٹیلیٹ کریں گے, وہ 1 پھینکیں گے, ہم 10 پھینکیں گے. میں اس سوچ کا ہوں, لیکن میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس قسم کا کریک ڈاؤن ایک گورنمنٹ اپنے لوگوں پہ کر سکتی ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, ایسے گھر جہاں ان کو رپورٹ تھی کہ وہاں جو بھی مرد ہے وہاں کا وہ گھر پہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہاں جا کے ان کو ہراس کرنا, تنگ کرنا, مارنا, بدتمیزی, مطلب ایک ذہنیت بندے کی پھر جاتی کہ میری بیوی بچے وہاں ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے والدین وہاں ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اریسٹ کرنا وغیرہ. یہ کریک ڈاؤن شاید
ہم اتنا بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی بے رحمی سے کریں گے, کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میڈیا اس کو اس طریقے سے کور کرے گی کہ وہ کر نہیں پائیں گے. اگر اتنی بے رحمی سے کر رہے ہیں تو میڈیا کور کرے گی تو وہ یہ پیچھے ہو جائیں گے. لیکن جو افسوس والی بات ہے کہ ان کو میڈیا کی بھی نہیں پرواہ, نے بولا جو مرضی کور کرے ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہم پھر بھی ٹکا کے کریں گے. پر ہم کہہ سکتے ہیں آخر میں جو بھی تھی اسٹریٹجی ڈریکونین تھی, غلط تھی, ہیومن رائٹس کے اگینسٹ تھی, اٹ ورکڈ فار دیم. کین وی سے دیٹ؟ Yes, but is working a success? اوکے, یہ کوشچن ہے, لیکن Is that a فی الحال success? راؤنڈ 1 آپ نے اپنے لوگوں کو ظلم کیا, آپ نے اپنے لوگوں کو مارا, آپ نے اپنی عورتوں کو ان کی چار دیواری پہ آپ نے پریویسی پہ کی, ہیومن رائٹس وغیرہ, آپ اس کو ایک سکسیس ایز اے پاکستانی, ایز ایک خوددار عزت دار انسان آپ یہ اپنی سکسیس مانتے ہیں؟ یہ صرف ایک رانا سنولا جیسا شخص اپنی سکسیس مانتا ہے, ایک ٹیررسٹ مان سکتا ہے. آپ تھرو آؤٹ کنٹینر مطلب جو آپ سکسیس مان رہی ہے وہ ایک ٹیررسٹ کی سکسیس ہے. ٹھیک, سو آپ کنٹینر پہ تھے خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں, میں کبھی بھی کنٹینر قریب تھے نہیں. میں خالی جب اسلام آباد پہنچا ہوں, جب خان صاحب صبح 7:30 بجے اسلام آباد پہنچے تو اس وقت میں کنٹینر پہ گیا تھا. اوکے, سو آپ کو پتہ تھا کہ خان صاحب اب واپس جانے کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں وہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہے نا, ظاہری بات ہے. ہمیں لیکن کسی سے مشاورت کی تھی انہوں نے, خود ہی سے ڈیسائیڈ کیا تھا؟ آئی ایم شیور کنٹینر پہ جو سینئر لیڈرشپ تھی ان سے کی ہوگی. اوکے, سو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے سوچا کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے اس وقت؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا. خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ ایک لیڈر کا فیصلہ ہے, وہ مجھ جیسا شخص اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پورے اوور آل برڈز ویو نہیں نظر آ رہا, ان کو پورا ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک لیڈر سیٹ آؤٹ کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہے نکلوں یہ چیز حاصل کرنے کے لیے, لیکن جب ان کے سامنے آتا ہے کہ یہ حاصل کرنے کے لیے مجھے 10 لوگ قربان کرنے ہوں گے, ان کے لیے شاید وہ حاصل کرنا اس وقت آبجیکٹیو نہیں ہوگا, ان 10 جانوں کو بچانا بہتر, وہ اس وقت وہ لیڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک, تو اس پہ اس لیے ہم اگر کہیں کہ جی واپس چلے گئے تھے, انہوں نے یہ بولا تھا, نہیں, انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اس وقت صورتحال دیکھتے ہوئے کہ آگے نیکسٹ سٹیپ کیا ہے, اس کی کانسیکوینس کیا ہوگی. میں اپنے مقصد پہ پھر بھی پہنچ سکتا ہوں, لیکن اس وقت ان کو بچانا, لوگوں کو بچانا, یہ نفرت جو دونوں میں آئی ہوئی ہے, لوگ پچھلے دن 3 بجے سے شیلنگ کھا رہے ہیں, روڈ پہ لیٹے ہوئے تھے, کئی انجرڈ تھے, اس کو آگے بڑھانے سے بہتر ہے کہ میں ابھی پھر سے جا کے ری گروپ کروں, ری تھنک کروں اسٹریٹجی, گورنمنٹ کو مہلت دوں اور واپس آؤں. سو اوکے, یو سے کہ آپ نے اپریشیٹ کیا اس کو. میں نے اپریشیٹ کیا اس کو, رائٹ, لیکن لوگ بڑا ڈیسیجن تھا, میں جو شاید ہم سب نہیں سمجھ سکیں, لیکن ایک بڑا ڈیسیجن تھا. سو ابھی اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر, اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت جیسے میں نے آپ کو بولا ہے کہ ایک ری گروپنگ ہو رہی ہے, جو ہماری جو جس چیزوں پہ ہم آؤٹ وٹ ہوئے ہیں, فار ایگزامپل کہ کتنی فورس استعمال کی گئی ہے, کس حد تک یہ شخص جائے گا اور یہ گورنمنٹ جائے گی, اس کو ری اسیس کر رہے ہیں, ری گروپ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ ہم بہتر پلاننگ سے آ کے مقابلہ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک خان صاحب نے بڑا خطرناک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ اسلحہ بھی تھا لوگوں کے پاس, جس پہ پھر بہت ساری بات چیت ہوئی. یہ بات ٹھیک ہے, لوگ اسلحہ لے کر آئے ہوئے تھے؟ دیکھیں میرے علم میں یہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ شاید آپ کو کوئی گولی مارے, تو جب لاکھوں لوگ نکل رہے ہوں تو ظاہری بات ہے ان میں شاید کسی کے پاس ہو, لیکن کسی کے میں بولوں کہ ہاں اس کے پاس تھا, یہ میں نہیں کہہ سکتا. سو دوبارہ اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو آپ کیسے اشور کریں گے کہ اسلحہ بالکل نہ ہو کسی کے پاس؟ لیکن وہ اشورٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا, لیکن اشورٹی یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے, جو چیئرمین ہوتا ہے پارٹی کا, عمران خان صاحب, وہ بار بار کہہ رہے ہیں پرامن. تو پرامن کا یہی مطلب ہے نا کہ اسلحہ بھی نہ ہو ہمارے پاس. مطلب ہے کہ ریٹیلیشن میں شیلنگ ہی نہیں تھی, اس کی تو اسلحہ تو دور کی بات ہے. عمران خان صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے, عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے. مسلسل لگ رہا ہے خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے کبھی شکوہ کرتے ہیں, کبھی انہیں کہتے ہیں کہ آ جائیں, سائٹ پہ مت ہو, نیوٹرل نہ ہو. کیوں کر رہے ہیں وہ ایسے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی پوزیشن اس ملک میں ہولڈ کرتے ہیں. سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے آپ کی, سب سے طاقتور آرگنائزیشن ہے آپ کی. اب اگر ہم اس پہ اندھے ہو جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی کبھی بھی, تو یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے جھوٹ ہے.
ہوتی ہے, ظاہری بات ہے. غلط کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں. نہیں تو اگر دیکھیں نیوٹرل ہوتے ہیں تو وہ ان کی چوائس ہے, لیکن خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کے ساتھ ایک فارن کنسپریسی ہوئی ہے, پاکستان میں ہمارے جو لوکل پولیٹیکل پلیئرز ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں, ان نے ایک دوسرے ملک کے ساتھ ایک سمجھوتا کر کے اس گورنمنٹ کو گرایا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹر بن جائیں, یہ نہیں کہ آپ عمران خان کے فین بن جائیں, لیکن کیونکہ 2022 میں ایک پاکستان پہ آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل حملہ ہوا ہے, تو اس پولیٹیکل حملے کے لیے آپ دفاع کریں. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. وقت ایک بریک کا, ویل بی بیک آفٹر. پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کی جماعت کو آؤٹ آف دا وے جا کے ہیلپ کیا, اتنا ہیلپ کیا کہ دوسری جماعتوں کی طرف سے لیش بیک آنا شروع ہو گیا, عوام کی طرف سے ان کے خیال میں کہ جو آپ کی جہاں پر ناکامی ہوئی لوگ فوج کو اس کا ذمہ دار کہلانے لگے, تو ہم نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا ہے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اب وہ نہیں آنا چاہتے. لیکن اگر پیچھے ہٹایا ہے, پیچھے ہٹائیں, جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو پیچھے ہٹیں فارن پالیسی پہ, فائنینشیل پالیسی پہ, فسکل پالیسی پہ, آپ کی ٹریڈ پالیسی پہ, ان چیزوں پہ. لیکن اب تو ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں نا, اب تو ہم صرف اوور آل پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہم پی ٹی آئی عمران خان کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم نون نواز شریف شہباز شریف کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان پہ ایک پولیٹیکل حملہ ہوا ہے, ایک اٹیک ہوا ہے. ہر چیز ابھی ویپنز وغیرہ نہیں ہوتی, ابھی پولیٹیکل حملہ ہوا ہے. تو اس حملے میں فوج کو بھی ساتھ دینا چاہیے کہ ایسے حملے پاکستان پہ نہ ہوں کہ پاکستان کے فیصلے دوسرے ملک میں ہوں. ہمارا فیصلہ, ہمارا آپ کے خیال سے اسی جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کو ایسے ہی دیکھ رہی ہے یا کوئی تضاد ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو میں؟ دیکھیں, اگر وہ نہیں دیکھ رہی تو خان صاحب اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہی ہوا ہے. اب وہ شاید اس طریقے سے نہیں دیکھ رہی ہو, وہ مڑ کے کہہ سکتی ہے کہ کوئی پولیٹیکل حملہ نہیں ہوا پاکستان پہ, یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل صحیح ہے. تو وہ ان کی اوپینین ہوگی. لیکن بات یہ کہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ایک سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کونسل کے اندر ہر ایئر فورس, نیوی اور آرمی کے تینوں ہیڈز, چیفز نے سائن کیا ہے کہ امریکہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں پاکستان کے خلاف. اور اس میٹنگ کی وجہ سے ایک ڈیمارش واپس بھیجا گیا ہے امریکہ. جو واپس ڈیمارش, میں آسان طریقے سے کہہ دوں کہ ایک میسج واپس بھیجا گیا ہے امریکہ کو. وہ میسج اس لیے نہیں بھیجا گیا کیونکہ عمران خان سمجھتا ہے, وہ میسج نہیں بھیجا گیا کیونکہ اس وقت ہمارا فورن منسٹر یا فورن سیکرٹری سمجھتا ہے, یا کوئی اور, یا ہماری کیبنٹ سمجھتی ہے. وہ میسج اس لیے واپس بھیجا گیا ہے کیونکہ تینوں چیفز نے اگری کیا ہے کہ یہ ہوا ہے. یا تو وہ اس وقت ڈس ایگری کر دیتے کہ یہ بالکل نہیں ہے, پھر ان کا موقف سمجھ آ جاتا, ٹھیک, یا وہ کہتے کہ 2 ہاں کہہ دیتے, 1 نہ کہہ دیتا. لیکن جب ان تینوں نے 3 out of 3 نے سائن کیا کہ یہ ہے, تو اب کہنا کہ نیوٹرل ہوں کیونکہ یہ پولیٹیکل اٹیک پاکستان پہ نہیں ہوا, تو پھر سگنیچر صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ کیا کروانا چاہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ سے, کیا کریں وہ انٹرفیئر کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر, ہم اور کچھ نہیں چاہتے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حالات آ گئے ہیں ملک میں اور ایک بالکل ڈیوائیڈڈ ملک ہو گیا, اور آپ نے دیکھا کہ کس قسم کا تاثر ہے لوگوں کے اندر اس میں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامکلی ملک کس طرف جا رہا ہے. بھائی صاحب, وہ کس کانسٹیٹیوشنل رول کے تحت الیکشن کال کرائیں گے؟ بیکاز ملک کی بربادی ہو رہی ہے. But there is no provision in the constitution. Well, there is if you go on the Election security. call پارلیمنٹ کے تھرو ہو سکتے ہیں, پرائم منسٹر صدر کو سمری بھیجیں گے, اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو ہو سکتی ہیں. اس میں آرمی چیف کا کیا لینا دینا ہے؟ اس میں آرمی چیف کا یہ لینا دینا ہے کہ یہ ایک نارمل سرکمسٹانس نہیں ہے جب ایک دوسرا ملک آپ کے ملک کی سوورنٹی بریچ کر کے حکومت چینج کرتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ایب نارمل سرکمسٹانس ہے آف انٹرنیشنل انٹرفیئرنس, تو اس کے ذریعے آپ سیدھا اس کو
کال کروا سکتے ہیں کہ الیکشنز آ جائیں کہ ہم یہ گورنمنٹ اس پہ بہت کویشچن مارکس ہیں, اس میں انٹرنیشنل کنسپریسی لگ رہی ہے, تو بہرحال مینڈیٹ پبلک کا ہونا چاہیے, عوام ڈیسائیڈ کرے کہ ان کا لیڈر کون ہونا چاہیے. اگر ان کو واپس شہباز شریف اور ٹولہ واپس چاہیے, وہ پک کر کے ان کو الیکٹ کر کے واپس لے آئیں. ہمارے سے الیکشن کے طور سے چونے نکلے گی, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں, جو مین میجورٹی پاپولر لیڈر ہے اس ملک کا وہ آئے گورنمنٹ میں, تو پھر سو بی اٹ. سو ہینڈلرز کون تھے اس تمام معاملے میں؟ خان صاحب نے باقاعدہ وہ لوکل ہینڈلرز وہ کون تھے؟ لوکل ہینڈلرز آپ کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں. باقی ان کو پتہ ہے اس بات کا؟ کن کو پتہ ہے؟ ڈو دے نو؟ یو تھنک کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ کانسپریسی اور سارے اس میں شامل ہو گئے ہیں؟ نہیں, جو کی پلیئرز ہیں جن نے ملاقاتیں کی ہیں, جن نے باتیں کی ہیں, جن نے یہ پرائیویٹ میٹنگز کی ہیں, جن نے یہ سیکرٹ میٹنگز کی ہیں, 100% ان سب کو ان کو پتہ ہے. اب یہ میں کہوں کہ ہر بندہ نون لیگ میں اس میں ملوث تھا, نہیں, لیکن جو مین لوگ تھے, جو ملے تھے, جو گروپ جو ہمارا ڈیویٹ کیا تھا, جو آپ ڈیویٹ کر رہے ہوں ایک پارٹی سے, پی ٹی آئی سے, جس مینڈیٹ پہ آپ جیت کے آئے ہیں اسمبلی, آپ جب ڈیویٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ امریکن ایمبیسی سے کیوں ملیں گے؟ مطلب اس وقت آپ کا کیا کام ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حکومت میں ہوں یا آپ اپوزیشن میں ہو, کی پلیئر ہوں, مطلب کہ ہم اپوزیشن میں تھے, ایمبیسڈر آتا تھا, خان صاحب سے ملتا تھا, لیکن آپ ایک ایم این اے جو زیادہ تر لوگوں آپ کا نام بھی نہیں جانتے. ٹھیک, مطلب آپ کو, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زیادہ تر پورے پاکستان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کس صوبے سے ہیں, کس حلقے سے ہیں. وہ بندہ پرائیویٹ میٹنگز چل رہی ہیں ایمبیسڈر کے ساتھ کس بات پہ, یا ڈپٹی ایمبیسڈر کے ساتھ کس بات پہ؟ اگر حکومت میں لے, کچھ خان صاحب کو بھی اپنی پارٹی پہ تھوڑا سا زیادہ نظر رکھنی چاہیے تھی. یوزلی پارٹیز کے اندر وپس ہوتے ہیں یا کنٹرول کرنے کے لیے سیلز بنے ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ اتنے سارے لوگ چلے گئے, پتہ ہی نہیں چلا, بعد میں دیکھیں, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ایک لحاظ سے, لیکن اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے اور وہ ملک کا دیکھ رہے تھے, وہ اپنی پارٹی انڈیویجولی نہیں دیکھ رہے تھے. جن لوگوں نے ڈیویٹ کیا ہے وہ ایک منسٹری کی مار تھی, وہ منسٹری نہیں ملی یا کوئی رول نہیں ملا, دیٹس آل. کوئی خان صاحب کے اخلاق پہ, خان صاحب کے کوئی کرپشن پہ, خان پارٹی کی کوئی اور ایشو پہ انہوں نے ڈیویٹ صرف اس لیے کیا کہ ہمیں جھنڈا نہیں ملا, اور کوئی وجہ سے ڈیویٹ نہیں کیا کہ ہمیں جھنڈا نہیں ملا. نیکسٹ الیکشن میں یہ آپ ذرا موریلٹی کا سٹینڈرڈ اوپر رکھیں گے اپنے؟ بالکل, نیکسٹ الیکشن میں ہم ٹکٹس میں صرف دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کا ڈایا ہارڈ اور پی ٹی آئی کی اصل شکل کون ہے. اور میں خالی واپس آپ کے پوائنٹ پہ آتا ہوں. لیٹس سے یہ ساری ہماری خرابیاں تھیں, میں آپ سے 1 منٹ کے لیے اگری کرتا ہوں کہ یہ خرابیاں تھیں, وال امنگ گورنمنٹ, ہم نے اپنی پارٹی کو صحیح نہیں دیکھا, پنجاب کو صحیح نہیں چلایا, جو بھی, لیکن اس کا صلہ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لوگ کسی اور ملک کے ہاتھ بک جائیں, یا آپ کے لوگ یا پورا پاکستان, یہ پولیٹیکل پارٹیز کسی اور ملک کے ہاتھ بک جائیں, کنسپیریسی کا ہاتھ ہو جائے. مطلب جو فیلیئرز ہیں ان ٹرمز آف گورننس وہ اپنی طرف ہیں, اس پہ آپ علیحدہ, اس پہ ہم نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس پہ آپ علیحدہ پروگرام کر سکتے ہیں کہ جی پنجاب کی ہماری گورننس کیسی تھی, کے پی کی کیسی تھی, بلوچستان کی, وہ آپ بے شک اس پہ علیحدہ کر لیں, لیکن اس کی سملیرٹی کی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. آپ نیکسٹ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جی, آپ کانٹیسٹ کریں گے, سو آپ برٹش نیشنلٹی دے دیں گے؟ میں نے دے دی ہے, وہ 4 سے 6 ہفتے کا پروسیس ہے اس کا. Oh, you've given up your nationality? وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں شروع. So you are sure کہ 4 سے 6 ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا؟ نہیں, لیکن وہ ٹائم اتنا لگتا ہے. So okay, اس لیے دیا ہے. So that's a big decision. آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں کہیں آپ ریگریٹ نہ کریں؟ کچھ لوگ آپ کو ریگریٹ کر رہے ہیں پچھلی دفعہ جنہوں نے چھوڑی نیشنلٹی. دیکھیں, جب ریگریٹ ہوگا تو اس وقت ہوگا, اس وقت میں کیا بیٹھ کے سوچوں گا. ویری امپورٹنٹ کوشچن اسرائیل کے اوپر بتا دیں, یہ جو انیلا علی جو لے کے گئیں امریکن پاکستانی خاتون احمد قریشی صاحب کو, کیونکہ پہلے یو بین ایٹ دا ریسیونگ اینڈ, آپ کے بارے میں نام آتا رہا, اب دوبارہ یہ نام آ رہا ہے. پھر خان صاحب نے کہا کہ مجھ پہ پریشر تھا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں, شری مزاحی صاحب نے ٹویٹ کی. یہ پریشر تھا کوئی, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی دیکھیں, اس وقت ایک ٹائم تھا جہاں کئی مسلمان ملک اسرائیل کو ریکگنائز کر رہے تھے اور کر دیا تھا, تو ظاہری بات ہے پاکستان ایک بہت اہم مسلمان ملک ہیں, اف ناٹ دی, تو ظاہری بات ہے کہ ہم پہ بھی پریشر آیا ہوا تھا. پریشر تھا, اور کہاں سے تھا؟ دیکھیں کہاں سے تھا, تو ممالک سے ہوگا اور ملکوں سے تھا, لیکن اندر پاکستان میں بھی کسی سے پریشر تھا؟ نہیں, پاکستان میں کسی سے پریشر نہیں تھا. ایک عام تاثر لوگوں نے لیا.